अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तानी सियासत में बढ़ती हुई कशीदगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 फॉर्मूले के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ममनुआ फंडिंग जो सियासी जमातों के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या कल इसका मतलब है कि दूसरी सियासी जमातों को भी इस की बुनियाद पे टेक्निकली नॉकआउट किया जा सकता है। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इस पे कानूनी और माहिराना राय लेंगे। आखिर में ताजरों पर जो टैक्स है इस मुल्क में, वैसे बड़ी अछूती बात है कि वो हर हुकूमत लगाने की कोशिश करती है लेकिन जल्द ही उसको वापस उल्टा दिया जाता है। ये ऐसा यू टर्न है जो हर सियासी जमात लेती है, चाहे वो PMLN हो या PTI हो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो -1 फॉर्मूले की बाज़गश्त या ये तमाम मामला जिस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले असद उमर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके पास आए, उन्हें कहा गया कि इमरान खान के अलावा 3 नाम जो हैं वो पेश कर दिए जाएं, उसमें एक असद साहब का भी होगा और अगर कोई नाम सामने आ जाते हैं तो PTI जो है उसको आगे 40-50 लोग मिल भी जाएंगे और नई क़यादत ढूंढनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कुछ ऐसी ही बात कुछ दिन पहले मुराद सईद साहब अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में कह के गए। उन्होंने क्या कहा, कि कौन लोग थे, उन्होंने क्या ऑफर की, जरा सुनिए। किसने उनको बुला के ये कहा कि भाई छोड़ दो, इमरान खान के अलावा आप में से अगर एक शख्स आगे आ जाए तो जुमात तो तहरीक इंसाफ ही है, पॉपुलरिटी तो तहरीक इंसाफ की है, हम भी मानते हैं, तो आप में से कोई शख्स आगे क्यों नहीं आता? ये कौन था और ये बात करने की क्या जरूरत थी? इमरान खान के बाद जो सीनियर क़यादत है उनमें से किसने बुलाया था और उनको कहा कि देखिए इमरान खान जो है वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। कोई मिला था, क़यादत मिली थी किसी से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि ये बात हुई। तो फिर मैंने कहा कि आपका क्या जवाब था? कहते कि ऑब्वियसली इमरान खान ही के साथ कौम है, 22 करोड़ लोग इमरान खान के साथ है, वो तो हो ही नहीं सकता। उसमें कहा कि 40-50 से मैंने जो आप कहे वो हम तोड़ देंगे, असम्बली भेज देंगे, असम्बली में चले जाएंगे, आपकी तो पार्टी टूट जाएगी। लेकिन इस वक्त कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अपने बचपन से हम एटलीस्ट मैं तो -1 फॉर्मूला, -1 हो जाए, कोई -2 हो जाए, इस तरह की बातें सुनते हुए आ रहे हैं। एक दफा दोबारा इस तरह की गुफ्तगू यहां पर होना शुरू हो गई है। जरा आपको दिखाते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमें कोई माजी में बहुत दूर के सफात नहीं खंगालने पड़ेंगे। 1 जुलाई 2020 में ये बात कर रहे थे उस वक्त के माइनस हो भी जाऊं तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। ये इमरान खान साहब की बात है, वो कर रहे थे उस वक्त, ये गुफ्तगू कर रहे थे। यानी कि उस वक्त भी कोई ना कोई माइनस होने के फॉर्मूले के ऊपर बात की जा रही थी। 3 साल पहले की एक खबर मेरी नजर के सामने से गुजरी। नवाज शरीफ साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि जिसे अवाम प्लस करे वो माइनस नहीं होगा, तो उस वक्त उनकी हुकूमत में भी माइनस नवाज शरीफ फॉर्मूले के ऊपर बात की जा रही थी। तो पाकिस्तानी सियासत में पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं जी, ये 15 नवंबर 2009, उस वक्त भी -1 को नवाज शरीफ की हिमायत न मिलने पर -2 फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया। ये क्या -2 फॉर्मूला था जी? मुल्क के सियासी जमहूरी मुस्तकबिल और बाज़ अहम तब्दीलियों, ये जो बाज़ अहम तब्दीलियां हैं ना, ये बड़ा ही मानी खेज लफ्ज है और ये अभी तक ये अहम तब्दीलियां जो हैं इस मुल्क में सियासी मंजरनामे को शेप अप करती हैं। बहरहाल 2009 में भी यही बातें हो रही थी। इसके हवाले से आने वाले चंद हफ्ते अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आने वाले -1 फॉर्मूले को मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब की हिमायत नहीं मिली। अब उन्हीं हलकों ने -2 फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2022, अब जो बातें सारी हो रही हैं, PMLN क्या बात करती है, अब इमरान खान साहब की नाअहली की, यानी कि उनको PTI से माइनस करने की बात होती है। जावेद लतीफ साहब ने बताया कि ना वो सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि एक कदम बढ़ के उन्होंने ऐसी बात कह दी जो किसी भी सियासी लीडर को कहनी नहीं चाहिए। फांसी का जिक्र कर दिया इमरान खान साहब के हवाले से, जरा सुनिए। अगर कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं तो ये सिर्फ ताहयात नाअहल नहीं होता, बल्कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। इसी पर बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले से में मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आप प्रोग्राम में पहली दफा शामिल हो रहे हैं। ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला जो है जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली FI तहकीकात भी शुरू कर रही है। मरीम औरंगजेब साहबा तो ये कहती हैं कि अब तो सिर्फ अनाउंस होना बाकी है, नाअहल तो इमरान खान साहब हो चुके हैं। सो मैं साहब आपसे आगाज करती हूँ, आपने तो ये देखे हैं सारे पिछले दौर भी, फलाने को माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो, ये माइनस करते हुए देखिए
یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب 1977 میں مارشل لا لگا تھا. اس سے پہلے نہیں جاتے کیا صورتحال رہی ہے، وہ ایک الگ تاریخ ہے. لیکن جب جولائی میں 5 جولائی کو مارشل لا لگا تو پھر یہ اعلان ہوا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں. لیکن غالباً میں نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا جو بیگم نصرت بھٹو نے کیا تھا. بالکل اکتوبر 77 میں الیکشن ہوتے تھے، اس سے ہو رہے تھے، اس سے چند دن پہلے بھٹو صاحب گرفتار ہو چکے تھے. تو اس وقت میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. اتنا بڑا جلسہ دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ مارشل لا اتھارٹیز. بعد میں بھی یہ پتہ چلا کہ ہمارے کچھ دانشور اور صحافی گئے تھے جنہوں نے وہ الیکشن ملتوی کروائے تھے. اور پھر جب الیکشن ملتوی ہو گئے، کیونکہ رپورٹس یہی تھیں کہ بھٹو سویپ کر جائے گا، تو پھر اور اس کے بعد بھٹو کو فزیکلی ہٹانے کی کارروائی شروع ہوئی. تو وہاں تو -1 بھی نہیں چل رہا تھا، وہاں بھٹو کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا گیا. اس کے بعد پورے 11 سال پیپلز پارٹی پہ غیر اعلانیہ پابندی لگی رہی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں تو اس کے بعد اس زمانے میں الیکشنز جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے کس طریقے سے IGI بنائی گئی، بے نظیر کی پاپولیرٹی کم کی گئی. -1 فارمولا پھر ہمیں نظر آیا ہے بہت ایکٹیولی جنرل مشرف کے پیریڈ میں. مشرف کے پیریڈ میں 2002 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کر دیا گیا. نواز شریف پہلے ہی چلے گئے تھے 2000 میں ایگریمنٹ کر کے، لیکن بے نظیر بھٹو کو بھی جو ہے، اور مخدوم امین فہیم کو پہلے اپروچ کیا گیا کہ مخدوم فہیم وزیر اعظم بن جائیں. مخدوم امین فہیم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے بات کی اس سلسلے میں. تو بے نظیر کا خیال یہ تھا بقول مخدوم کہ اگر آپ بننا چاہیں تو بن جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بہرحال مخدوم امین فہیم نہیں بنے تو پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا لی گئی. نون لیگ کو توڑا گیا اور نون لیگ کو توڑ کے PMLQ بنا دی گئی. اور وہ اس طریقے سے وہ -2 فارمولا عملی طور پہ وہاں ایگزیکیوٹ کیا جنرل مشرف نے. صحیح. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کہ 2007 میں ہوا، تو یہ جو مائنس فارمولا ہے یہ نان پولیٹیکل نان سویلین فورسز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ 2016 میں نواز شریف صاحب جو پاناما میں آؤٹ ہوئے تو ان کو بالکل کمپلیٹلی آؤٹ کر دیا گیا. اور پھر کوشش کی گئی کہ ایک طرف شہباز شریف کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں تو PTI میں پھر رہتا کیا ہے؟ اگر عمران خان کو مائنس کر دیں سوال نہیں پیدا ہوتا. عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے. ہاں ایک پولیٹیکل پروسیس میں وہ جا سکتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی PTI جو ہے وہ رہے گی، تو میرا خیال ہے پریکٹیکلی اب یہ ان قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. ان چیزوں سے آگے بڑھیں. سیاسی پروسیس میں پارٹیز ختم ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں تھی، اب پیپلز پارٹی سکڑ گئی ہے. کل ہو سکتا ہے دوبارہ ریوائیو ہو جائے. مسلم لیگ نون بالکل مزید صاحب یہی والی بات ہے کہ سیاسی جو پروسیس سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے نا تو پھر اس کا نتائج یہی ہوتے ہیں جو اس وقت ہم ملک میں اس وقت بھگت رہے ہیں. حبیب صاحب یہ مائنس کر دینا کسی کو، مجھے یاد ہے کہ کہا جاتا تھا، مشرف صاحب کہتے تھے کہ اب پیپلز پارٹی PMLN میں نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست ختم، یہ خاندان کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے، بھول جائیں، ان کا کردار ختم ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا واپس آئے بھی اور ووٹ بھی لیے، حکومتیں بھی بنائی ہیں. یہ اس طریقے سے اگر یہ مائنس کرنے والی جو سوچ ہے، یہ ویسے گھسا پٹا سا اسکرپٹ ہے، اس کو دوبارہ پتہ نہیں کہاں سے جھاڑ پہنچ کے نکال کے لے آتے 2-3 سال بعد. اس سے سیاسی جماعتوں کی پاپولیرٹی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. PMLN آج بھی سیاسی حقیقت ہے، پیپلز پارٹی آج بھی وہ بھٹو صاحب کے اس معاملے پہ آج بھی ان کی سیاست زندہ ہے. دیکھیے ماریہ، جیسے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی آج کا فارمولا نہیں ہے. یہ پاکستان میں جب سے دستوری ڈیموکریسی کا آغاز ہوا ہے اسی وقت سے یہ فارمولا بروئے کار آتا ہے. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے فارمولے کو ایک خاص حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو نکالنے کے لیے اور انہیں مائنس کرنے کے لیے اس وقت PNA موجود تھا، اور PNA کے بہت سے جو اعضاء ہیں وہ اس وقت آپ کو حکومتی اتحاد میں بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب کو مائنس کیا جا رہا تھا تو اس وقت عمران خان کی صورت میں پولیٹیکل سپورٹ میسر تھی،
اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک بار پھر جب عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے تو ایک پولیٹیکل سپورٹ میسر ہے، اور آپ کے سامنے یہ ابھی آپ نے بیان چلایا جاوید لطیف صاحب کا، یہ اگر اس کی ایکسٹینٹ اور ایکسٹینشن دیکھی جائے تو یہ دراصل اصغر خان کے اس بیان کی آپ اس کو ایکسٹینشن قرار دے سکتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو کوہالہ کے پل کے اوپر پھانسی۔ تو آج پھر ہم ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ اس نے دستور کی خلاف ورزی کی، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی خلاف ورزی ہے۔ اس نے فارن فنڈنگ، یعنی ہم نے اسے ملک دشمن بھی ثابت کر دیا ہے، اور ایک ایسے ادارے نے جس کی غیر جانبداری مشکوک ہے، جس کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور جس کی اہلیت کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور اس نے ان سارے معاملات میں دخل اندازی کی ہے جن کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ساری پارٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف ایک ہی پارٹی کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اب ایک ایسے لیڈر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اب تک کے دستیاب انتخابی نتائج کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے۔ تو دراصل جب کوئی ملک برباد ہوتا ہے، جب کسی ملک میں انتشار جنم لیتا ہے، تو اسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ وہاں کا جو اسٹرکچر ہے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو کچھ کریں گے اس کے نتائج و عواقب بھگت سکتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹرکچر اور اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کا مل کے کسی دوسری قوت کو نکالنا، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست میں یا تاریخ میں جو نیا واقعہ ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، نتائج ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور وہ نتائج پاکستان کے حق میں نہیں۔ اور میرا جو ایک اور بھی کنسرن ہے مجید صاحب، کیونکہ آبویسلی چلیں آپ ازیوم کر لیں کہ عمران خان صاحب آج پاکستانی سیاست میں سے ان کو نکال دیا جائے، لیکن پھر جو ویکیوم کریٹ ہوگا، کیونکہ وہ ایک نئے ووٹر کو اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں لے کر آئے ہیں، ان کی ایک بڑی سائزبل سپورٹ ہے، یہ ہمیں الیکشن کے ریزلٹ سے پتہ چلا۔ نوجوان جو ہیں وہ ان کے جو بھی زبان ہے، ان کے جو بھی احساسات ہیں وہ ٹیپ ان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ وہ صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، زبان ٹھیک ہے، ایشوز ٹھیک ہیں، چلے اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت انہوں نے اس طبقے کی توجہ اپنی طرف حاصل کی۔ -1 کر دیں آپ عمران خان صاحب کو، جو ویکیوم کریٹ ہوگا، مجھے کنسرن یہ ہے کہ کئی ایسی قوتیں اس کو آ کر نہ ایکسپلوئٹ کر لیں یا ہائی جیک کر لیں جو پولیٹیکل پروسیس کے اوپر بالکل اپنا اعتبار ہی نہیں رکھتی، یا خدا نہ خواستہ جو انتہا پسندی کی طرف جن کا رجحان ہے۔ دیکھیے ماریا دیکھیے بہت ہی خوفناک صورتحال بنائی گئی ہے ہماری، اگر ہم 75 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ آپ جماعتوں کو ختم، پاپولر لیڈرز کو اور پاپولر پارٹیز کو ختم کرنے کے لیے ایسے گروہوں کو آپ نے بنایا، اور میں بنایا کہہ رہا ہوں، ایسے گروہوں کو بنایا جنہوں نے اس ملک میں انتہا پسندی کی سیاست کو فروغ دیا، اس ملک میں فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دیا، اس ملک میں کلچرل جو ہے برادریوں میں قوموں کو بانٹ دیا۔ آپ دیکھیں نا غیر جماعتی انتخابات کیا ہے، غیر جماعتی انتخابات کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بڑے فخریہ انداز میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہر لیڈر جو ہے یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ یہ کہنا کتنا شرمناک صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، اس میں کوئی پرائیڈ کی بات نہیں ہے، کوئی پرائیڈ کی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاں، اس سے سب سے میرے نقطہ نظر سے سب سے تکلیف دہ جو بات ہے 75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں، اس ملک کی عدلیہ نے اتنے خوفناک اور بھیانک فیصلے کیے ہیں جس نے اس ملک کی سیاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یعنی آپ نے ڈکٹیٹرز کو، آمروں کو نظریہ ضرورت کے تحت تحفظ دیا، نہ صرف تحفظ دیا، ان کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ جی آپ بالکل آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں عدلیہ کا جو کردار ہے، کیونکہ ایک ہی تو فورم رہتا ہے کہ جہاں جا کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ابو بورڈ ہے۔ آج اس میں کیا کرائسس ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج ججز کا کرائسس بن گیا ہے۔ جی مجید صاحب، یہ اصل میں یہ ریاست کا کرائسس ہے، یہ ریاست کی کنفیوژن ہے جو ہر ادارے کے اندر اس وقت جھلک رہی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن میرے ایک اور انٹرسٹنگ بیان آج اسحاق ڈار صاحب کا میری نظر سے گزرا، میں آپ دونوں کو سنواتی ہوں، پھر حبیب صاحب سے آپ کا تبصرہ چاہیں گے کہ یہ پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم، یہ جو متفقہ اتحادی حکومت ہے اس کا۔ اسحاق ڈار صاحب نے نااہلی کی مدت پہ کہا کہ آئین خاموش ہے لیکن اس سے متعلق قانون سازی کی جائے گی، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ 62(1)(f)
یعنی ان کی مس ڈیکلریشن جو ہے وہ آبویسلی آپ کو پھر نااہل کرتی ہے. اور اس وقت جو ہے قانون اور جو فیصلے ہوئے ہیں 3 میاں نواز شریف صاحب کا, جہانگیر ترین کا اور فیصل واٹا کا, ان تینوں میں انہوں نے لائف ٹائم ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے, ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ لائف ٹائم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آئین خاموش ہے, تو اس پہ بھی ہم لیجسلیشن کریں گے آنے والے وقتوں میں. ایک اور بھی سوال ہے حبیب اکرم صاحب, کیا یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی کریٹ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر وہ کرنا ہے تو وہ آئینی ترمیم ہوگی, اس کے لیے کیا ان کے پاس سائزبل میجورٹی ہے یا نہیں ہے؟ خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو نہیں یہ سارا اس وقت یہ پوری بساط بچھائی جا رہی؟ ماریا, حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غلطیاں کبھی بانج نہیں ہوتی, یہ بچے دیے چلے جائیں. ہم نے جو حالیہ غلطیاں کی ہیں اس میں ایک غلطی نواز شریف کو نااہل قرار دینا تھا. اس وقت بھی جو ہم جیسے لوگ تھے, مظہر بھائی جیسے لوگ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں, اور وہ استدلال جو عدالتی فیصلے میں اختیار کیا گیا تھا آج بھی کے طالب علم کے طور پہ میں اس کو 6 سال ہونے والے ہیں, میں 6 سال بعد بھی خود کو اس پر قائل نہیں پاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ استدلال اور اس کی طے میں کار فرما جو دلائل میں کچھ قابل نہیں تھے اس پر بھروسہ کیا جاتا. اب آ جائیے عمران خان کے بعد. اب آپ نے کیا ایک اور غلطی دہرا کے عمران خان کو نااہل کرنا ہے کہ غلطی درست کرنی؟ آپ غلطی درست کریے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور شخص کے گلے میں اس لیے رسی ڈال دیں کہ خود سے پہلے کسی اور کے گلے میں ڈال چکی. کیا ہم نے غلطیوں پہ اپنے لیڈروں کو بھیڑ چلاتے چلے جانا ہے؟ ہمیں اس غلطی کو درست کرنا چاہیے, اور پی ایم ایل ایم کو اور پی ٹی ایم کو یہ دل بڑا کرنا چاہیے کہ وہ اب عمران خان کو اس غلطی کا نشانہ نہ بننے جس کا وہ خود بن چکے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہی مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے تو وہ اسکرپٹ اتنا سملر لگتا ہے وزیر صاحب, صرف کردار ادھر سے ادھر ہوتے ہیں, صرف چہرے بدلتے ہیں, باقی وہ بالکل نچلے لیول تک لگتا ہے. جی وہ حبیب جالب کا تم نے یہ بات کی تو حبیب جالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں, فقط چہرے بدلتے ہیں, عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. یہ صورتحال میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے, ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں, آپ ہماریاں تو اب گفتگو ختم ہو گئی ہیں. ہماریاں اگر گفتگو کا کلچر ختم ہو جائے تو وہ ملک کی صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے کہ میں گفتگو نہیں کر سکتا, سیاسی جماعتیں گفتگو نہیں کر سکتی. ہماری زبان اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم جب تک ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کریں, ایک دوسرے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں, ہمیں چین نہیں آتا. ہماری پریس کانفرنسز میں منسٹرز ہوں, اپوزیشن لیڈرز ہوں, وہ اتنے لاؤڈ ہوتے ہیں اور اس طرح چیخو پکار ہوتی ہے. ایک اگریشن کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اگریسو ہے, ایک مقابلہ ہے, وہ ایک ریس میں دوڑی جا رہے ہیں. دیکھیں ایسے میں ڈائیلاگ کیسے ہو, تو میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. مل صاحب کون کرائے گا, جو گارنٹر ہیں, جو پہلے اپروور, مطلب اس وقت لیجٹمیسی کس کے پاس ہے کوئی ڈائیلاگ کرانے کی, مجھے بتائیے نا ذرا. دیکھیں کوئی ان کا, میرے نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے دوسرے کے خلاف, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ عمل دخل ہونا چاہیے. یہ ڈائیلاگ سول سوسائٹی کے درمیان, پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان, بار ایسوسیشنز کے درمیان, جو پاکستان کے چاروں ستونوں کو کسی نہ کسی انداز میں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ شروع ہو. باقی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا وہ ہے, احتساب ہے, احتساب آپ بالکل ختم کر دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. رولرز لیڈ فرام دا فرنٹ, رولرز کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن آپ کسی کو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے 1947 کے بعد سے آپ نے احتساب کے نام پہ صرف سیاستدانوں کو راستے سے ہٹایا ہے. ہاں, یا ان کی بازو مڑوڑ کے اپنے مرضی کے متوقع نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں آپ کامیاب ہوئے. ہاں, اپنی مرضی کے لوگ لے کر آتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ لا کے بیٹھاتے ہیں, پھر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. خود ہی جماعتیں بناتے ہیں, خود ہی جماعتیں توڑتے ہیں, خود ہی سیاسی رہنما بناتے ہیں, خود ہی ان سیاسی رہنماؤں کو
کبھی وفادار ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی چور ڈکلیئر اور کرتے ہیں، کبھی سیکیورٹی رسک بھی سر، سیکیورٹی رسک بھی ماشاءاللہ ہر یہاں پہ جو اس کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جا چکا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں، یہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ جس کو فورن فنڈنگ حکومت کہتی ہے، ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، بہرحال جو اس پہ ریفرنس ہے وہ تو عدالت کے پاس جا ہی رہا ہے، لیکن اعتزاز احسن صاحب کی بڑی اس کے اوپر ایک ایسی رائے ہے جو دل کو لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج یہ پی ٹی آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو تمام پارٹیز کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے، کب کہاں کس کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں تو بڑا آسان ہو جائے گا اس پارٹی کو سیدھا کر دینا۔ یہ کیا کہا تھا اعتزاز صاحب نے، ذرا سنیے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آج لیں گے، یہ باقی سب پولیٹیکل پارٹی یہ سارے فقیر بن کے کھڑے ہوں گے، پی ڈی ایم والے سارے الیکشن کمیشن کے بعد اتنی 2 دھاری کیا 10 دھاری تلوار ان کے ہاتھ میں چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں دے دینی کہ وہ جس کو چاہے وہ پارٹی ڈیزالو کر لے۔ سو آئی ایم شیور حبیب صاحب، یہ اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ لگتا ہے، اعتزاز صاحب تو خیر بڑی ان کی قداور شخصیت ہے، اگر میرے جیسے شخص کو پتا چل رہا ہے کہ یار یہ اگر آج پی ٹی آئی پہ استعمال ہوگی تو کل باقیوں کے بھی کوئی اتنے شفاف معاملات نہیں ہیں، تو کیا جو آج ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ اس کیس کو آڑ بنا کے نااہلی کی پلی لے کر جا رہے ہیں، وہ ان کو نہیں اندازہ، انہیں نہیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ جی آج یہ ہے تو کل ہم ہیں، پھر پرسوں کوئی اور ہوگا؟ دیکھیے ماریا، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک اور باریک معاملات کو سمجھ سکے اور سمجھ کے ان پر کوئی فیصلہ دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبدارانہ حیثیت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مشکوک ہو چکی ہے، صرف اس فیصلے کی وجہ سے نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس فیصلے سے پہلے جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کی شفافیت کے قائل نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، دراصل اس میں کوئی نہ دلیل ہے نہ اس میں کوئی اور ایسی بنیاد فراہم کی گئی ہے جس پہ آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک جماعت کو آپ نے فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا مرتکب کرا۔ اس کے بعد اگر ہم نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا اور اس کی تائید اور تصدیق ہماری عدالتوں نے بھی کر دی، تو اس کے بعد ماریا یقین رکھیے، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے کہ پی ٹی آئی تو دور کی بات، یہاں سے جماعت اسلامی بھی 46 کو کراس نہیں کر پائے گی۔ جماعت اسلامی جیسی جماعتیں بھی یہاں پر فورن فنڈنگ کے مرتکب قرار پائیں گی اور وہ نااہل ہو کے ہمیشہ باہر نکل جائیں گے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے دستور نے ایسی کوئی شک نہیں ہے جو سوائے اس کے کہ یہ واضح کرے کہ اوریجنل کہ جناب 25 سال کا آدمی ہوگا اور وہ الیکشن لڑ لے گا، لیکن ہم نے یہاں پر سم ہاؤ اور ادر ایک اس طرح کی چھلنی لگا دی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں جمہوریت کے فروغ میں کہ جس کو کوئی کہے گا یا کوئی پاس کرے گا، جو کوئی کسی کمیشن میں سے اپنے کاغذات گزار کے لائے گا تو وہی الیکشن لڑے گا، بصورت دیگر وہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا۔ یہ ہر میجسٹک گورنمنٹ ہوگی، ہر میجسٹک اپوزیشن ہوگی۔ لیکن پھر بھی چلے یہ بات صحیح ہے کہ کرائیٹیریا کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو سکے، لیکن ایک شفافیت تو بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو مینٹین کرنی ہے نا۔ یہ اٹس اباؤٹ ٹائم، ایٹ لیسٹ اس وقت یہ کانورزیشن تو ہو رہی ہے نا پاکستان میں کہ بھی جماعتوں کے پاس فنڈز آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہونا ہے، اس میں شفافیت کس طرح سے لے کر آنی، یہ کانورزیشن تو ایونچولی کرنی ہے نا، جماعتوں کو خود ہی کرنی ہے۔ میرا تو ہمیشہ بلیف ہے بھائی اپنے فیصلے خود کریں، کوئی اور آ کے اس سے پہلے کر دے آپ کے لیے فیصلے۔ ماریا، جو الیکشن کیمپین ہے نا، اس کو جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پارٹی فائنینسنگ، ایک ہے الیکشن کیمپین۔ جو پارٹی فائنینسنگ ہے اس کے اوپر یس حد ہونی چاہیے، چیکس ہونے چاہیے، لیکن یہ ساری آپس میں مل کے اور ایک سیدھا سٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے الیکشن کیمپین فائنینسنگ۔ ہمارے ہاں دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایم پی اے کتنے پیسے، معاف کیجیے گا، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایم پی اے کتنے پیسے خرچ کرے گا، ایم این اے کتنے پیسے خرچ کرے گا۔ آپ کی میری آنکھوں کے سامنے وہ حد جس دن الیکشن کے لیے کاغذات جمع ہوتے ہیں وہ اڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد حد جو ہے سڑکوں میں گلیوں میں روندی جاتی ہے، اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، ہاتھ اس کے شل ہو جاتے ہیں، دماغ اس کا بھوک ہو جاتا ہے۔
لیکن وہ دور دراز کی چیز جو الیکشن یعنی پارٹی کو فنڈ کیسے کیا گیا اس پہ یکا جاتی ہے. اس کے کان وہ حاضر سننے لگتے ہیں جو 7 سمندر پار سے آ رہی ہیں. اس کا جو دستے قانون ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ 7 سمندروں کی حدیں ختم ہوتی ہیں. آخر یہ باتیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل بہت زیادہ چلے. یہ میرے لیے تو خیر لمحہ فکریہ یہ ہوگا کہ اگر ایک اور پاپولر پارٹی کو اس طرح سے سیاسی عمل سے باہر نکال دیا جائے گا اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو سیاسی عمل ہے نہ وہ آرگینکلی آگے چل پاتا ہے, اس کے جو نتائج ہیں وہ وہی ہوں گے جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں سیاست بہتر کیوں نہیں ہوتی. انہی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ سیاسی پروسیس کو چلنے نہیں دیا جاتا, اتنی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کہ اس کے بعد یہ لولی لنگڑی جمہوریت جس طرح چلتی ہے اس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب موجود, تکرم صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ذرا ٹیکنیکلی ہم پوچھیں گے, ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں گے کہ بھائی کیسے ہونی چاہیے پارٹی کی فنڈنگ, کیا شفافیت کا کرائٹیریا ہوتا ہے, اس بات کو کیسے انشور کریں کہ تمام جماعتیں اپنے فنڈز کو اس پورے جو پروسیس ہے, اس پورے الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الائنڈ رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ پاکستان میں اس وقت کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو ان تمام کرائٹیریاز پہ پوری اترتی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد پاسبلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت ریفرنسز سنے جائیں گے اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات کی روشنی میں جو ان کی توقعات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے. مریم اورنگزیب صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہے, اب تو صرف اس میں خانہ پوری ہونی ہے. عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں, ان کا یقین کتنا اس معاملے میں پختہ ہے, ذرا سنیے. پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی. عمران خان صاحب مجرم قرار پا چکے ہیں فورن فنڈنگ کے. عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں جو فالس جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے, 5 ایفیڈیوٹس. اب اس پہ کارروائی ہونی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہوگی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو پتہ بھی چلے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ تو کہہ چکی ہیں کہ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ایشو پہ آ کر بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سیاست سے باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے تحریک انصاف کے سربراہ کو کیونکہ ان کی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے. شبہ حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹ پتلی ہے. صرف عمران خان مجرم نہیں ہے, یہ پورا ٹبر مجرم ہے. ان کے مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں, یہ سب اس جرم میں شریک ہیں اور ان سب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے. عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں, ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملکی صدارت سے بھی, کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور اس قسم کے جرائم پیشہ طبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکے. اب ایٹ لیسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو فورن فنڈنگ کے اوپر بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی اگر خدا نہ خواستہ کبھی آڈٹ ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے جو فنڈز ہیں ان کا انکشاف ہو. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نااہل ہوا یا مجھے سزا ہوئی تو یہ جو باقی سارے ہیں یہ تو جیل کے اندر جائیں گے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو. میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. یہ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ان کے پاس پیسہ آیا. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اس پہ تو پارٹی ڈسبینڈ ہو جائے گی, عمران خان کو ہم نااہل قرار دلوا لیں گے. عمران خان کو وہ سمجھتے نا اس کے اوپر کریں گے تو ان کی پارٹیز کو تو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے جو ان کی چیزیں نکلیں گی. اعتزاز احسن صاحب کی قانونی رائے یہ ہے جناب کہ اگر آج تحریک انصاف کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے تو پھر تو ایک ایسا یہ دروازہ ہے جو کھل گیا, تو کون سی ایسی جماعت ہے جس پہ کل یہ الزامات جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آج تحریک انصاف تو کل پھر باقی سیاسی جماعتیں ہوں گی. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آج لیں گے, یہ باقی سب پولیٹیکل پارٹی یہ سارے فقیر بن کے کھڑے ہوں گے. پی ڈی ایم والے سارے الیکشن کمیشن کے بعد اتنی 2 دھاری کیا 10 دھاری تلوار ان کے ہاتھ میں چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں دیتے نہیں کہ وہ جس کو چاہے وہ پارٹی ڈیزالو کر لے.
اور ایک اور بیان آخر میں ہم سنوائیں گے میاں جاوید لطیف صاحب کا. میں دوبارہ اس لیے سنوانا چاہتی ہوں, یہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے اس نااہلی سے آگے جو پھانسی کی بات کی, اس سے مجھے پرسنلی بہت پرابلمٹک لگتی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کی پھانسی کو اتنے کیجولی مینشن کر دیں. آئی ہوپ کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اور پارٹی اس کے اوپر ان کی سرزنش کرے گی, نہ کہ اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرے گی. بہرحال کیا کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب, سنیے. اگر قانون آئین کے مطابق فیصلے لے لیے جائیں تو یہ صرف تاحیات نااہل نہیں ہوتا, بلکہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق یہ پھانسی چڑھتا ہے عمران خان. پروگرام کے حصے میں بہت سارے عام سوالات ہیں, ہم وہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو جماعتوں کی فنڈنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس سارے پروسیس کی شفافیت کیسے ہوتی ہے, یہ انشور کیسے کیا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت وہ فنڈنگ کے تمام کرائیٹیریا کے اوپر پوری اتریں. ہمارے پاس جو اس وقت پینل ہے, احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ پلڈیٹ, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مسرت قدیم, چیئرپرسن فافن کے, بہت شکریہ آپ کا بھی مسرت صاحبہ. آغاز کرتے ہیں احمد بلال صاحب آپ سے, کیونکہ آبویسلی اس وقت فنڈنگ کا ذکر تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہا ہے, انہوں نے اپنے جواب خود دینے ہیں عدالت کے اندر وہ, لیکن پھر آپ کے نزدیک کیا یہ پاکستان کی کون سی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہوگی یا ہے جو ایک شفاف فنڈنگ کے تحت اس وقت آپریٹ کر رہی ہے ملک کے اندر؟ بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں ہمیں یہ تو فرض نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں قانون توڑ کے بیٹھی ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی تحقیق ہو گئی تو وہ ساری مجرم ثابت ہو جائیں گی. میرے خیال میں درست نہیں ہے, اور تھریش ہولڈ بھی کوئی اتنا لو نہیں ہے کہ اگر آپ کے قانون میں کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو آپ مجرم قرار پائیں گے. دیکھیے یہ معاملہ گڑبڑ اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ جس وقت یہ شکایت ہوئی تھی تو بجائے اس کے کہ اس وقت اس معاملے کو کریکٹ کر لیا جاتا اور اس کو کہہ دیا جاتا کہ کچھ پروسیجرل مسٹیکس ہوئی ہیں اور کریکٹ کر کے اس بات کو ختم کر دیا جاتا, لیکن اس بات کو مستقل ڈینائی کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ہم اسے کنٹیسٹ کریں گے, اور حالانکہ وہ جو غلطیاں ہوئی تھی وہ اس وقت اگر تسلیم کر کے انہیں کریکٹ کر لیا جاتا تو مسئلہ نہ ہوتا. لیکن اب یہ پورا پروسیس جب ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن 8 سال میں تحقیق کر کے وہ پورا فورنزک آڈٹ, بڑی معذرت کے ساتھ بلال صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہوگا, کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے, واپس آ کے ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم احمد بلال محبوب صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر فنڈنگ ہے اس کی شفافیت کو کیسے ممکنہ بنایا جائے. سو احمد صاحب, اب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ زوم نہیں کرنا چاہیے کہ جو باقی کہ تمام جماعتیں ہیں ان میں کوئی رولز توڑے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی وہاں شفافیت نہیں ہوگی. میں اس بیسس پہ کہہ رہی تھی کیونکہ جو باقی پارٹیوں پہ فنڈنگ کے الزامات ہیں, آبویسلی ابھی تک الزامات ہیں, لیکن وہاں پر بھی اس وقت جو ہے کافی زیادہ ڈسکرپنسیز بظاہر نظر آ رہی ہیں. ہمیں انتظار کرنا چاہیے ای سی پی کے فیصلے کے, دیٹس وائی میں کہہ رہی ہوں وہ الزامات ہیں لیکن بظاہر شفافیت نظر نہیں آ رہی ہے. اس بیسس پہ میں نے یہ سوال پوچھا تھا. دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو حساب پیش کیے جاتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں تو اس کے اندر اس حد تک تو شفافیت کی بے حد کمی ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سورسز آف فنڈنگ, وہاں پہ بالکل جنرل قسم کی چیز لکھی جاتی ہے, ممبرز کانٹریبیوشن, سپورٹرز کانٹریبیوشن, ورکرز کانٹریبیوشن, لیکن جو نہ تو یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو فنڈز دیے ہیں پلیز ان کی لسٹ پرووائڈ کریں, ان کے سی این آئی سیز پرووائڈ کریں, ان کی شناخت ہو, ان کا اماؤنٹ ہو, لیکن وہ نہیں کیا جاتا اور وہ اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنی کوئی اس کو مانیٹر کرنے کی اور اس کو آڈٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے بالعموم. تو اگر وہ ہر سال اس کو باقاعدگی سے آڈٹ کریں اور اس کے کم از کم سیمپل آڈٹ ہی کر لیں کہ 100% نہ صحیح تو 10-20% چیزوں کو آڈٹ کر لیں, یہی حال آپ کے لیجسلیٹرز کی جو اسٹیٹمنٹس آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. ان کے ایسٹس اور لائبلٹیز کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن 99% کیسز میں ایکٹس ایز اے پوسٹ آفس, وہ بس آتی ہیں چیزیں اور ان کو فوٹو کاپی کر کے وہ اس کی سرکولیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بات درست ہے
اگر یہ چیکنگ کا نظام ہو جائے گا تو پھر شاید سیاسی جماعتیں بھی اپنی ڈیٹیلز بالکل. دیکھیں اس پورے کیس سے نا ایٹ لیسٹ یہ اب بات تو ہو رہی ہے, یہ کنورزیشن تو ہو رہی ہے کہ جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج تحریک انصاف کے اگر اکاؤنٹس کھنگالے گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جماعتیں کے بھی اکاؤنٹس کے بارے میں بات ہوگی. سو اوور آل اس پورے پروسیس میں ایک شفافیت کی طرف بڑھنے کی کوشش ضرور کی جائے گی ایٹ لیسٹ. مسرت صاحبہ, یہ جو تمام ادارے ہیں جنہوں نے انشور کرنا ہے کہ بھئی اکاؤنٹس بھی چیک ہو, اس میں الیکشن کمیشن کی بات جیسے احمد صاحب کر رہے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ کیپیسٹی کس نے بلڈ کرنی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نیت کا فقدان ہے, یا پیسے نہیں ہے, یا پرائیورٹی نہیں ہے کہ بھئی اس طرح کا اس کو اسٹرینتھن ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ آڈٹ اور اس طرح کے معاملات کے اندر ہاتھ ڈال سکیں؟ میں ایکچولی بلال صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی بھی بات تھوڑی بڑھاتی ہوں. آپ کی جواب بھی میں بھی دیتی ہوں. ایکچولی جو آپ کا جواب ہے اس کا تو سوال ہے, اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے الیکشن ایکٹ میں پروویژن ہی بہت انیڈوکیٹ ہے, اور اس سے کیونکہ جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہوگا, اتنی ویگنس ہے کہ اس ویگنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے 2018 کے الیکشنز, اس کے بعد بائی الیکشنز, پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں جس طرح کا پیسہ استعمال کیا ہے, تو نیچرلی وہ اس لیے کہ ویگنس ہے 2017 کا جو ایکٹ ہے, اور اسی لیے وہ فائدہ اس سے لیا جاتا ہے اس ویگنس سے. تو اس لیے ابھی جو الیکشن کمیشن اس وقت آرڈر دیا ہے, میرا خیال ہے اس کو فردر ری انفورس کرتا ہے کہ لیگل اور ریگولیٹری چیکس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس پہ اور سورس آف فنڈس پہ پہلے سے بھی زیادہ نیسیسری ہو گئے ہیں, کیونکہ جب آپ اسپیس دیتے ہیں تو اس اسپیس کو یہ ہر طریقے سے کوئی بھی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اور آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سیکنڈ بلال صاحب کے نے کہا کہ کمیشن جو ہے اس کا یہ اس کے اوپر مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اسکروٹنائز کریں پولیٹیکل پارٹیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو اینول بیسس پہ. اور آپ کی بات کی کیپیسٹی ان کی تب بلڈ ہوگی جب آپ جو ہے ریگولیٹ کریں گے اس کو, جب آپ ایک لیگل فریم ورک ڈیولپ کریں گے اس کے لیے, تو نیچرلی پھر یہ خود ہی اس کو اڈاپٹ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور اس کے مطابق ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ ہو جائے گی. آئی بلیو اینڈ اف دے ہیو دا ول. ایک اور چیز جو میں یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لا کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے انڈیویجول کے اوپر ایکسپینسز کتنے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے اور جو پروونشل اسمبلی کے لیے, اس کو تو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, لیکن ایکچولی جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو فنڈنگ ہے کہ وہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی جو ایسٹس ہیں یا ان کی جو لائبلٹیز ہیں اس کے اوپر سچ اس طرح سے کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, بلکہ اس کی بہت زیادہ پہلے سے اس کی ضرورت ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک چھوٹی سی جو لڑائی ہے فنڈنگ کے اوپر وہ بڑی پولیٹیکل اور لیگل بیٹر کی شکل اس وقت اختیار کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ سے باہر, وہ ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن میں جو ہے لیگل فریم ورک کے اوپر بات کریں اور اسٹرینتھن کریں جو ریگولیشن ہے آن پولیٹیکل فائنینس, لیکن منی کا جو استعمال ہے الیکشنز میں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. جی احمد صاحب, یہ جو کیپیسٹی والی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں مسرت صاحبہ کہ بھئی یہ اس پہ لیگل فریم ورک کے اوپر کنسنسس بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ کیا مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں سامنے آ جائے گی؟ کیونکہ آبویسلی اگر آپ اسٹرینتھن کریں گے ایک ادارے کو کہ بھئی وہ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور آپ کے فائنینشیل میٹرز کو آڈٹ کر, تو یہ کسے سوٹ کرتا ہے احمد صاحب؟ کیوں کریں گے, کیوں پرائیورٹی پہ وہ اس کو رکھیں گے؟ آپ نے بالکل درست کہا, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے. دیکھیے یہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے, ایکچولی جو پولیٹیکل فائنانس کی اس کے اندر پروویژنز ہیں وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہوئی ہیں. یعنی میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ الیکشنز ایکٹ 2017 سے پہلے جو قانون تھا اس میں یہ بہت ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ روپا کے تحت وہ بڑا کلیئر تھا کہ اگر کوئی آدمی خرچ کرے گا الیکشن کے ٹائم پہ اور کوئی دوسرا آدمی
اس کے بہاف پہ خرچ کر دے گا تو وہ بھی فرض کیا جائے گا کہ اسی آدمی نے خرچ کیا ہے. صحیح. اور اب یہ لوپ ہول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی خرچ کر دے اور یہ آدمی آ کے حلف اٹھا کے کہہ دے کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا اسے، اس نے خود سے خرچ کر دیا ہے، تو پھر وہ اس کے جو اسپینڈنگ لمٹ ہے اس میں یہ شمار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ وہ آپ کے بیاہ پہ خرچ کرتا رہے تو عملاً یہ جو سیلنگ ہے ایکسپینسز کی یہ میننگ لیس ہو گئی ہے. تو اس کے اندر یہ اس کو انہوں نے بہت ڈائلیوٹ کر دیا ہے. اور اس لیے اور اب آپ کو بتاؤں پہلے یہ تھا کہ یہ شروع میں جب یہ لیجسلیٹرز اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دیتے تھے تو اس کو ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کرتے تھے. پھر کچھ لیجسلیٹرز نے اعتراض کیا کہ یہ قانون میں تو نہیں لکھا ہوا، قانون میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا تو ویب سائٹ کا، تو اب یہ ویب سائٹ پہ نہیں لگاتے. تو یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے لیجسلیٹرز نے اس کو ویب سائٹ کا اسپیسیفک ورڈ نہیں لکھا. تو یس آئی ایگری ود یو دیر از اے پوائنٹ ان کانفلکٹ آف انٹرسٹ. بلکہ انہوں نے تو یہ کیا تھا، آپ کو یہ یاد ہوگا بڑا سیلیبریٹڈ کیس ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے الیکشن کے ٹائم. جی بالکل، وہ بھی انہوں نے اڑا دیا تھا، پھر وہ سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کیا. سو بہرحال آبویسلی اگر پارٹیوں نے اپنے خود ہی یہ آڈٹ کروانے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے تو کہیں ان کی پرائیورٹی لسٹ پہ بہت نیچے ہوگا. اور پھر یہ جو پک اینڈ چوز کا بھی تاثر جاتا ہے مسرت صاحبہ کہ ٹھیک ہے سب کے آڈٹ ہونے چاہیے بالکل، لیکن یہ جس وقت پہ یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں، جس پیس سے ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، پھر جب ریزلٹ سامنے آئے ان کے بڑے اگر بہت واضح سیاسی مقاصد اس سے حاصل کرنے ہوں تو پھر یہ سارے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں شفافیت مقصود ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ آپ ذرا دیکھ لیں تو کوئی بھی آج تک جو ہے الیکشن ایکسپینس کے مطلب ایکسٹرا منی یوز کرنے پہ یا غلط استعمال پہ جو ہے آج تک بھی کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی یا فیشن کی طرف سے، میرا خیال ہے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب اگر ہم کوئی ترمیم لاتے ہیں یا کوئی لا پروپوز کرتے ہیں یا ایکٹ میں کچھ ایڈیشن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ کرمنلائز کر دے ایکسپینسز کو آن بہاف آف اے کینڈیڈیٹ، جس میں کہیں پر بھی پرمیشن نہیں ہے، جہاں پر وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے یا وہ حد سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے یا کینڈیڈیٹ نے اس کو استعمال کیا ہے. لیکن جس طرح بلال صاحب نے کہا ویگنس بہت زیادہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ راستہ مل جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز اور انڈیویجول جو ہیں وہ حد سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی کیمپین پر بھی اور ادروائز بھی. تو اس میں ایک جو سجیشن ہے وہ یہ بھی ہو سکتی، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ جو کیمپین کا پیریڈ ہے وہ بھی تو اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو دیکھیں بہت سی چیزیں الیکشن کے بہت پہلے شروع ہوتی ہیں جس میں پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو 2017 ایکٹ ہے اس میں بھی وہ پیریڈ جو ہے وہ اس طرح اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ جو ایکسپینسز ہیں وہ الیکشن سے کتنے عرصے پہلے تک استعمال ہونے چاہیے اور کتنے عرصے مطلب الیکشن کے دوران. بہت شکریہ مسرت قدیم صاحب ہمارے ساتھ تھی، احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ظاہر سی بات ہے یہ جو پارٹی کے فنڈز کی آڈٹ کے اوپر لیگل فریم ورک بنانا ہے، قانون کو بہتر کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنا ہے، اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ ان کی کیپیسٹی ہو کہ یہ تمام جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں، یہ کرنا ہے سیاسی قوتوں نے. لیکن یہاں ایک بڑا واضح کھل کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے، خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।